अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। जी द रीडर्स, दिल नद्दान के एपिसोड है 42। और जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि अब वॉइस ओवर किया करूँगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बाकायदगी के साथ एपिसोड जब अपलोड करूँगी तो वॉइस ओवर के साथ ही अपलोड करूँगी। आप लोगों ने काइंडली अच्छा सा रिस्पांस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। तो चलिए फिर अब आप लोग एपिसोड को रीड करें और मैं भी अपना वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ। रुशाने को फलक के कमरे से निकले देखकर वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। क्या करने गई थी? फलक के रूम में उसकी कलाई को पकड़े वो उससे घसीटते कमरे की जानिब बढ़ते बोला, शाह। फलक की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। उसके इतने शॉर्ट रिएक्शन पर रुशाने की सांसें खुश्क हुई थी। वो सॉरी करने आई थी, फलक ने रुशाने को देखते कहा, जो उसकी बात पर अपना सर झुका गई। फातेह शाह की गिरफ्त उसके बाजू पर ढीली हुई थी, लेकिन गुस्सा अभी भी था। रुशाने ने वहाँ से जाना चाहा जब वो उसका हाथ पकड़ गया। उसने अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा लेकिन नहीं छुड़वा पाई थी। तुम आराम करो, फ़ारिस सो गया क्या? उसे आराम का कहते उसने फ़ारिस का पूछा, उसके लहजे में अब भी वैसा ही प्यार रुशाने शाह को दिखाई दिया जैसे वो उसकी सगी औलाद हो। उसने फिर से मज़ाहमत करते हाथ छुड़वाना चाहा। बहुत मुश्किल से सोया है, तुम्हारी शक्ल देखने की आदत है अब उसे, इसलिए तंग करता है। वो मुस्कुराते बोली थी। अगर जाग गया तो दे देना मुझे, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करेगा। वो मुस्कुरा कर उसे कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ा। शाह, छोड़े मुझे, री इंतज़ार कर रही होगी। उससे अपने कमरे में ले जाते देख वो मनमनाई थी। कमरे में आते उसके हाथ को झटके से छोड़े वो दरवाज़ा बंद किए उसकी तरफ बढ़ा। एम सॉरी शाह, मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। वो आंखें मीचते अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपाए बोली थी। फातेह शाह, जो उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, उसकी बात पर उसके बढ़ते हाथ उसे अपने करीब करने से पहले ही रुक गए थे। क्या उसे लग रहा था कि वो उस पर हाथ उठाएगा? एक बार फिर से उसे उस पर गुस्सा आया था। क्यों सॉरी बोल रही थी अब? फातेह शाह ने कमरे में चक्कर लगाते उससे पूछा। आपने बोला था। उसके कदम उसकी बात पर रुके थे। वो अभी भी चेहरा अपने हाथों में छुपाए हुए थी। हाथ हटाओ, वो उसके हाथों को खोलते बोला। आप मेरे चेहरे पर अपने लबों से हमेशा इस चेहरे को मोहब्बत से छुआ है। मोहब्बत करते वक्त इस चेहरे पर हमेशा तुम्हारे आंसुओं को चुना है। पहले कितने थप्पड़ खा चुकी हो मुझसे रुशाने शाह, जो तुम्हें लग रहा है कि मैं इस खूबसूरत चेहरे पर अपना गुस्सा उतारूंगा। वो ज़ब्त से उसकी बात पर बोलते उसके हाथ अपने हाथों में ले गया। रुशाने ने देखा उसकी आंखें सुर्ख थीं गुस्से की वजह से। जब मैंने तुम्हें सब बताया था तो क्यों फिर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया? वो उसकी आंखों में देखते बोला। आपने उन तस्वीरों और निकाहनामा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो अभी भी उसी बात पर थी। तो जब तुमने मुझ पर भ- तो जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो क्या बताऊं तुम्हें? कैसे समझाता तुम्हें? तुम जब पहले मेरी बात ना समझी और किसी पर भी भरोसा करते मेरी जासूसी करवाओगी और मेरी एक एक मोमेंट की खबर रखते किसी दूसरे की बात पर यकीन करोगी तो क्या होगा फिर? साफ यही बात होगी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती रुशाने शाह। वो शिकवा कुन नज़रों से उसे देखते बोला। वो उसकी आंखों में शिकवा देखते और उसकी बातों पर शर्मिंदा हुए अपनी निगाहें चुरा गई। जब वो उसके जबड़े को अपनी आहनी गिरफ्त में लेते उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। अब बात मेरी नज़रों में देख कर किया करोगी तुम।
اس کا نظریں چرانا اس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ روشانے نے پل میں بدلتے اس کے لہجے کو دیکھتے خود کو اس سے دور کرنا چاہا۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے گیا، شاہ، وہ ڈری تھی، اس کی آنکھوں کی بڑھی سرخی کو دیکھتے۔ اس کے پھر سے دور جانے پر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ لے جاتے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ روشانے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ وہ اپنا سارا غصہ اس کے پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں پر نکال رہا تھا۔ اس کی کمر سے اسے جھکڑے وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتے بیڈ پر گر گیا تھا اور اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے سر سے گزارتے پیچھے لے گیا۔ روشانے نے اپنی مزاحمت ترک کی تھی۔ اس کے مزاحمت روکنے پر وہ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی شہ رگ پر جھکا، اپنی شدت ڈھانے لگا۔ اس کے دانتوں کی چبھن پر وہ سسکی بھر گئی تھی۔ شاہ، پلیز، روڈ مت ہوں۔ اس کے الفاظ اسے ہوش میں لائے تھے۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوا تھا اور اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے آنکھیں میچ گیا۔ شاہ، اپنی بہکی ہوئی حالت پر وہ اس کے دور ہونے پر اسے پکار گئی۔ بھول گیا تھا کہ میرے چھونے سے تمہیں گھن آتی ہے۔ خود سے جاؤ اور اچھی طرح اس لمس کو مٹانے کی کوشش کرنا، بلکہ میں خود ہی مٹاتا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے کیے وہ بے دردی سے اس کے بھیگے لبوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے اسے دور جھٹک گیا کہ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ شاہ، جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ تمہارے فلک کو کال کرنے کے بعد وہ اپنے جواں جذبات کی آگ کو اپنے سرد لہجے کی اوٹ میں چھپانا چاہتا تھا، اسی لیے سرد لہجہ اپنائے۔ وہ اس کی بات پر جب بولا تو روشانے اپنا سانس روک گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی جان خطرے میں تھی۔ آپ کا غصہ جائز ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے لگا آپ نے مجھے دھوکا۔ وہ ابھی بول رہی تھی جب فاتح شاہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ کیا کہا تھا تم نے کہ میں دھوکے باز تب ہوتا جب میں تم سے محبت کا دعوے دار ہوتا؟ تو کیسے دھوکا دیتا میں تمہیں جب میں نے تو؟ وہ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے خاموش ہوا تھا۔ اس کے الفاظ پر روشان شاہ کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اس کے گالوں پر بہے تھے۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے کہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا، کسی دوسرے کی بات پر یقین کیا، لیکن اس کی وجہ بھی آپ ہیں شاہ۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے دوری برتنے کی کوشش کی، ہمیشہ سے اس رشتے سے انکار کیا، ہمیشہ مجھے یہ بتلایا کہ میں آپ کی خوشی نہیں ہوں، طلاق تک کی بات کی آپ نے۔ کیسے کرتی آپ پر بھروسہ؟ اب بھی اگر آپ کو فلک نہ بتاتی کہ میں اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کے روم میں گئی تھی تو آپ سب سے پہلے مجھے یہی پوچھتے کہ میری ہمت کیسے ہوئی وہاں جانے کی۔ اس کی فکر آپ کو زیادہ تھی۔ جس طرح آپ مجھے لے کر آ رہے تھے، آپ تو مجھے تھپڑ بھی مار سکتے تھے۔ وہ روتے ہچکیوں میں بولتے، وہاں سے جانے لگی۔ کھانا لے کر آؤ میرے لیے 5 منٹ میں، وہ اسے کہتے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ روشانے کا دکھ اور گہرا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ ہر بار کی طرح اسے یہاں سے جانے پر روکے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ کھانا گرم کیے کمرے میں لائی تھی۔ اسے لیپ ٹاپ پر بزی دیکھتے اس نے کھانا پاس پڑے ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ کافی بنا کر لاؤ جب تک میں کھانا کھا لوں۔ ایک اور حکم سناتے وہ انٹر کا بٹن کلک کرتے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے کھانے کی ٹرے سامنے کر گیا۔ کافی، روشانے کے وہیں خود کو دیکھتا پا کر وہ آئی برو اچکا گیا۔ وہ بھی اس کی بات پر پھر سے چلی گئی تھی۔
کھانے سے فارغ ہوتے وہ پھر سے لیپ ٹاپ اپنے قریب کر گیا۔ جب وہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے اندر آئی تھی اور اس کے قریب آتے وہ مگ ٹیبل پر خالی جگہ پر رکھتی کہ وہیں وہ اپنی ٹانگیں پھیلا گیا۔ رخسار نے مگ کو جلدی سے پیچھے کیے ہاتھ میں تھام گئی تھی، لیکن گرم کافی چھلکتی اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، لیکن مگ کو اس نے گرنے نہیں دیا تھا۔ فاتح شاہ کو اس نے دیکھا تو آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگی تھیں۔ وہ پہلے تو ایسے اس سے کام نہیں کرواتا تھا، لیکن اسے خود سے لاپرواہ دیکھتے آنسوؤں کا قطرہ اس کے کافی کے مگ میں گرا تھا۔ جب وہ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتے، اپنے ہاتھ میں لیتے، کام کرتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ شاہ وہ جاؤ تم، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ رخسار نے اپنے گالوں کو صاف کرتے اس کی گم ہوتی پشت کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ اپنے ہاتھ پر پھونکے مارتے سونے کی کوشش میں تھی، لیکن گرم کافی کے چند قطرے اس کے ہاتھ پر چھالے بنا گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے جب کمرے سے نکلی تھی تو رچا کے روم میں جانے کے بجائے اپنے روم میں آئی، کیونکہ وہ اس کے رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے بہت سارے سوال پوچھتی اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، جہاں ابھی بھی کانچ لگنے کے واضح نشان تھے۔ جب آپ کو پہلے کبھی درد دیتے مرہم رکھنا نہیں آیا شاہ، تو آج کیسے آپ کو تھوڑی سی کافی گرنے پر اس کی جلن پر میری تکلیف کا احساس ہوگا؟ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی، اس کی بے حسی یاد کرتے۔ وہ کافی کا مگ زمین پر مارنے والا تھا جب اس کے بہتے آنسو کے قطرے اس میں گرتے دیکھا۔ وہ مگ تھامے اسے بھیجے باہر ٹیرس پر آیا تھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کر پایا تھا۔ کوشش اچھی تھی اس کی، لیکن اس کے پھر سے وہی شکوے اور ابھی بھی یہ سمجھنا کہ وہ فلک کی وجہ سے اس پر غصہ کرتے اس سے سزا دیے یہاں سے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تکلیف پر وہ خود کتنا جلا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر ایسا نہ کرتا تو پھر سے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی۔ اس نے سب کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن رخسار کا سننا اس کے لیے مشکل بنا گیا تھا، اور پھر اس کے تو دوستوں کے بھیس میں بھی دشمن چھپے تھے۔ کیسے وہ اپنی کسی بھی عزیز کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ کتنی آسانی سے اس کے موبائل کو ہیک کر لیا گیا تھا، جس سے فلک کو کال کرتے وہ اس کی جان بھی خطرے میں ڈال گئی تھی۔ اپنے دل کو تھپکتے وہ اس کے بھیگے چہرے کو یاد کرتے پھر سے بے چین ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کے کپ کپانے کو وہ نوٹس کر چکا تھا، اس کا مگ کو سنبھالنا بھی وہ سب دیکھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ اس کی گہری نظروں پر وہ جانتا تھا کہ وہ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ آخر خود ہی ہار مانتے وہ اس کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیے باہر نکلا تھا۔ اتنا تو جانتا تھا اب کچھ وقت رو کر وہ رچا کے پاس جائے گی، یہ بھی مشکل تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فاتح شاہ کو اندر آتے دیکھا اور اپنا چہرہ موڑے پھر سے اپنی جلی ہوئی انگلیوں پر ٹیوب لگانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہرتے اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ لے آئے تھے۔ پلکیں جھپکتے وہ آنسو اس کی انگلیوں پر گرے تھے۔ دکھاؤ مجھے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا جب وہ اپنا ہاتھ اس سے دور کرتے وہاں سے اٹھنے لگی۔ رخسار شاہ، فاتح نے اس کے اٹھنے پر اپنا لہجہ سخت کیا۔ وہ اس کی انگلیوں پر پڑے چھوٹے چھوٹے چھالوں کو دیکھتے اس کی بے وقوفی پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔
چھوڑے مجھے، نہیں ضرورت مجھے آپ کی ہمدردی کی، پہلے بھی آپ کی وجہ سے زخمی ہتھیلیاں ٹھیک ہو گئی تھیں، اب بھی ہو جائے گا صحیح۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے بول رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس کی بات سنتے، اس کے شکوے پر اسے زبردستی بٹھاتے، ٹیوب لگاتے، پھونک مارنے لگا۔ رشا نے ہچکی بھرتے رو دی تھی۔ ٹیوب تو اس نے بھی خود لگائی تھی اپنے ہاتھوں پر، لیکن اس کے لگانے پر جیسے ایک سکون اترا تھا دل میں۔ زیادہ جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے پاس لے جاتے رک گیا تھا۔ رشان شاہ نے اسے دیکھا جو جلدی سے اس کا ہاتھ اس کی گود میں رکھتے واش روم کی جانب بڑھا۔ اس کے یوں گریز پر رشانے کی جلن میں اضافہ ہوا تھا۔ میں اس لیے آیا تھا کہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے میرا سب کچھ مجھے ریڈی ملنا چاہیے، کپڑے، جوتے، ناشتہ، سب وقت پر ہونا چاہیے۔ میرا قریب آنا تو تمہیں گوارا نہیں رشان شاہ، لیکن یہ سب کام تو تمہیں ہی کرنے ہیں، کیونکہ کوئی دوسری تو ہے نہیں جو یہ سب کرے گی۔ اس کی بات میں چھپا طنز اس کے دل پر لگا تھا۔ تو لے آئیں دوسری جو آپ کو اپنے قریب بھی آنے دے اور آپ کے کام بھی وقت پر کرے۔ وہ اس کی بات پر سلگتے ہوئے بولی۔ فاتح شاہ کو اب بھی اس سے یہی بات کی توقع تھی۔ بہت جلد ایسا کروں گا، لیکن تب تک تم ہی سب کرو گی۔ کمرہ تو تم ویسے بھی خالی کر چکی ہو، تو کسی اور کو لے کر آنا آسان ہے اب۔ رشانے نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اب وہ صحیح میں اسے کمرہ چھوڑنے کی سزا ایسے دے گا؟ کیا ہے نا کہ اب ایک مکمل مرد کب تک بیوی کو دور سے برداشت کرے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور اگر بیوی گھن کھاتی ہو تو دوسری کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ اپنی باتوں سے جہاں اسے سلگا رہا تھا، وہیں اس کے دل میں ٹھنڈی فوار پڑ رہی تھی اس کی بے چین نگاہوں کو دیکھتے۔ کر لیں، لیکن مجھے طلاق۔ سوچنا بھی مت کہ تمہیں چھوڑوں گا، اور آج آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر دوبارہ تم نے طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو پھر تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کیسے تمہاری جان نکالوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوئے، اس کے لفظوں کو پورا ہونے سے پہلے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا زمانی انداز میں بولا۔ رونے کی وجہ سے اس کی سرخ ہوئے چہرے اور اس کے کپکپاتے لبوں پر نظر پڑتے، وہ اپنے امٹتے ہوئے جذبات پر قابو پائے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رشا نے اس کے نکلتے دروازہ بند کیے، اندر سے کنڈی لگاتے دروازے کے ساتھ لگے بیٹھتے چلی گئی تھی۔ جو کچھ پہلے وہ کر چکا تھا، کیا وہ کم تھا جو پھر سے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بات کر رہا تھا؟ داد جانے دے مجھے وہ کب سے اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے حصار سے آزادی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہیں رہو ابھی۔ رات جانتی ہو لیٹ ہو گیا تھا اپنے سالے کی وجہ سے، لیکن پھر تمہیں سوئے دیکھ کر میں نے تمہاری نیند حرام نہیں کی، لیکن اب تم داد ابیا انتظار کر رہی ہے، پلیز ارزام آ جائے گا، تھوڑی دیر تک ہمیں یونی کے لیے نکلنا ہے، وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر خاص کر ریس جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ گھر پر ہیں، اسی لیے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ تو وہ بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی کہ داد نے اس کی بات پر کہا لگایا تھا۔ کیا سچ میں؟ مطلب میرا بچہ جب جانتا ہے کہ ریس مجھے ہی بلیم کرے گا تو پھر کیوں نہ اس کے الزام کو درست کرتے تمہاری روح میں اتر جاؤں۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتے بے باکی سے بولتے، اس سے
بیڈ پر گرائے، اس کے دونوں سائڈوں پر ہاتھ رکھتے اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ میں اب رو دوں گی داد، اگر آپ نے مجھے جانے نہ دیا۔ پہلے ہی اس دن ابیہ نے مجھے اتنا شرمندہ کیا تھا۔ کمرے سے لیٹ باہر نکلنے پر سب کے سامنے پوچھ رہی تھی کہ نایا، تم نے صبح شاور لیا تھا نا؟ تو پھر سے 4 گھنٹے بعد کیوں شاور لیے نکلی ہو؟ وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی۔ تو میری جان، تم سب کے سامنے بولتی نا کہ میں اب شادی شدہ ہوں، مجھے تو دن میں 10 بار شاور لینا پڑ سکتا ہے۔ وہ اس کی باتوں پر اپنی ہنسی ضبط کیے اسے مفید مشورے سے نواز رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کبھی اس کے لبوں اور کبھی گالوں پر لب رکھ رہا تھا۔ استغفر اللہ داد، چھوڑے مجھے، وہ اس کی بات پر سرخ پڑتے بولی۔ میں خود چھوڑ آؤں گا تمہیں، وہ اس کی گردن پر جھکا بولا تھا جب دروازہ ناک ہوا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ ثنایا اس کے ارادے جانتے اس کے حصار میں پھڑپھڑائی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے ناک ہوا تھا۔ کہو کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، وہ اس کی سانسیں انہیل کیے بولا، لیکن وہ نم آنکھوں سے نہ میں سر ہلا گئی۔ داد نے گھوری ڈالتے اسے دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ثنایا اب رونا شروع کر گئی تھی۔ اچھا چپ کرو، کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اب صبح صبح اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنی غربت میں اس کے یہ آنسو اس سے بہت عزیز تھے، جنہیں اپنی شدتیں بڑھاتے وہ اپنے لبوں سے چنتا تھا۔ نہ چاہتے بھی وہ اسے آزادی دے گیا تھا۔ ابھی وہ اٹھتی کہ اس کی کلائی تھامتے وہ اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے اس کی کمر کو جھکڑے شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکاتا، اور پھر اس کے بالائی لب پر شدت ڈھاتے وہ اس کے نچلے لب پر دانت گاڑے پیچھے ہوا تھا، اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے اس کے گال پر لب رکھے اپنے دانتوں کا نشان ڈال گیا تھا۔ ابھی کے لیے جاؤ میری معصوم ہرنی، باقی کا رات کنٹینیو کریں گے۔ اگر تم میرے آنے سے پہلے سوئی تو تمہاری خیر نہیں، وہ پھر اس کے گالوں پر انگلی کا لمس بکھیرتے بولا۔ ثنایا بھی جلدی سے اٹھتے تیار ہوئی تھی۔ دانت کے دیے نشان کو آئینے میں دیکھتے وہ ہی شرماتے سر جھکا گئی۔ کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہاں تھی؟ ارزام نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ نایا کی وجہ سے؟ میڈم کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے بولی، جتنا میک اپ تم نے کیا ہے، کچھ مورد الزام خود کو بھی ٹھہرا سکتی ہو۔ وہ اس کے ہلکا پھلکا تیار ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا فوکس اس کے نیچرل پنک لپ گلوز سے مزین اس کے ہونٹوں پر تھا۔ ابیہ نے سٹ پٹا کر اسے دیکھتے اپنا رخ موڑا۔ وہ اس کے پل میں تولا پل میں ماشا روپ کو دیکھتے کچھ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یوں نہیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم لڑکیوں کو میک اپ اور باتوں کے سوا کسی چیز میں کبھی فائدہ نظر آیا ہے؟ وہ اب ثنایا کا انتظار کر رہے تھے، جسے داد زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا، اور وہ سب کے سامنے آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہاں، لڑکیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ ویسے تو اتنی باتیں کرتے رہنا تم لوگوں کا پیشہ ہے، لیکن شادی کے بعد تم لڑکوں کے حلق سے نوالا نہیں نگلا جاتا۔ جب تک بیوی تیار ہو کر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے تمہارا انتظار کرتے نہ ملے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ کب آئے گی نایا؟ وہ بات بدلتے بولا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتی جب ثنایا جلدی سے آتے گاڑی کی بیک کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے، مجھے لگا کہ اب آپ کے کمرے کا لاک تروانا پڑے گا، وہ گاڑی بڑھاتے بولا تھا، جبکہ ثنایا کا چہرہ
اس کی بات پر سرخ ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ جی تو ریڈرز پھر بتائیں آپ لوگ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ آپ نے کائنڈلی ایپیسوڈ پہ اچھا سا رسپانس کرنا ہے۔ آواز میں تھوڑی سی چینجنگ آپ لوگ کو محسوس ہوگی، کیونکہ لائٹ کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی اور فین کا تھوڑا سا ایشو تھا۔ اوکے جی، اب آپ لوگ اچھا سا رسپانس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔